नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क की मुमताज़ शख्सियतों को मदऊ करते हैं और उनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जो गुफ्तगू की जाती है वो आवाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस स्टूडियो में उलमा, स्कॉलर्स और जो साइंटिस्ट हैं, जो अहम सियासतदान हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं। और आज जो हम आपके सामने जिस शख्सियत को पेश कर रहे हैं, जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, वो है हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब। आपको ये भी बता दूं कि पद्मश्री हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब फ़िल वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजाज़ी खाजिन हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की आन है, मुसलमानों की बान है। और मैं समझता हूँ कि इस बावखार यूनिवर्सिटी को दुनिया की अहम तरीन और बावखार यूनिवर्सिटीज़ की जो फहरिस्त है उसमें नुमायाँ मुकाम हासिल है। बहरहाल हम बात कर रहे थे हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान की, तो आपको ये भी बता दूं कि वो साबिक़ डीन है फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसन अलीगढ़ भी रह चुके हैं और यूनानी तिब में उनकी खिदमत गैर मामूली है और इसी वजह से हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री एजाज़ से भी नवाजा है। और ये सिर्फ यही एजाज़ नहीं बल्कि कई एजाज़ात से नवाजा है और आपकी तकरीबन 30 तसानीफ़ तिब यूनानी पर आई हैं जो गैर मामूली तौर पर मकबूल हुई हैं और उन्हें पजीराई भी हासिल हुई है। बहरहाल आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। जी। जहाँ तक तिब यूनानी की बात है, यूनानी सिस्टम की बात है, ऐसा पहला सवाल मैं मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में करूँगा। जहाँ तक मुल्क के मौजूदा हालात है उसमें दो अल्फाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, एक गैर जानिबदारी और दूसरा तासुब। तो मैं चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि तिब यूनानी के साथ तासुब यानी मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है? देखिए, इस हद तक तो नहीं जैसा कि आप सवाल में बता रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो तवज्जो हुकूमत की आयुर्वेदिक की तरफ है जी और या एलोपैथी सिस्टम की तरफ है, वो यूनानी की तरफ नहीं है। जी। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान दुनिया में यूनानी का सबसे बड़ा मरकज़ है। जी जी। और बदकिस्मती से इस्लामी मुल्कों में या अरब मुल्कों में यूनानी के सिलसिले में कोई काम नहीं किया जा रहा है। जी। और 19वीं सेंचुरी के फ़र्स्ट हाफ के बाद वहाँ कानूनी तौर पर यूनानी तिब को तस्लीम नहीं किया जा रहा। जी जी। और सबसे पहले ईरान में हुआ नासिरुद्दीन शाह काचार के ज़माने में। तो इंग्लिश असरात के तहत तो अंग्रेज़ों ने सिर्फ मुल्कों पर कब्ज़ा नहीं किया और अपनी तहज़ीब व ज़बान को फ़रोग़ नहीं दिया, बल्कि अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी उन्होंने इन मुल्कों में दाखिल किया और इस तरह किया कि वहाँ की जो कदीम तिबें थीं, ख़ास तौर पर तिब यूनानी अरब ममालिक में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, ईरान में, टर्की में, शुमाली अफ्रीक़ा में, मिस्र, लीबिया और मोरक्को, ये सब मरकज़ थे यूनानी तिब के। तो वहाँ यूनानी तिब ख़त्म हो गई और हिंदुस्तान को, यानी हम इसको फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त तिब यूनानी का लीडर है। और पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी तिब यूनानी बावजूद इसके जो मैंने अर्ज़ किया वो हिंदुस्तान में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तालीम के लिहाज से भी, तहक़ीक़ के लिहाज से भी, तसनीफ़ व तालीफ़ के लिहाज से भी, अतिब्बा की तादाद के लिहाज से भी। तो बहरहाल यूनानी भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसको WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तिब यूनानी का जो हौसला अफजाई की बात रही है, मैं समझता हूँ कि 99% जो हौसला अफजाई की जाती थी वो ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ 1% हौसला अफजाई की जा रही है। आप क्या समझते हैं? देखिए, हौसला अफजाई तो 1% नहीं की जा रही। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में तिब के इतने कॉलेज नहीं थे, रिसर्च का कोई सेंटर नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, पोस्ट ग्रेजुएट तालीम शुरू नहीं हुई थी। सन 1972 में पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इल्मुल अदविया में अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में कायम किया गया। तो जहाँ तक तालीम और तहक़ीक़ के मेयार का ताल्लुक़ है, 1947 से पहले ये सब नहीं था। 1947 के बाद जहाँ दूसरे उलूम में इनकलाब आया और बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, वहाँ तिब यूनानी में भी हुई। लेकिन आपका के सवाल का वो हिस्सा बेहद अहम है कि पहले छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, बड़े शहरों में कसरत से यूनानी मतब नज़र आते थे, अतिब्बा इलाज मुआलजे में मशगूल रहते थे। लेकिन
1947 کے بعد ایک افسوسناک صورت یہ پیدا ہوئی کہ طبی کالجوں سے نکلنے والے بجائے طب سے وابستہ رہیں وہ ایلوپیتھ ڈاکٹر بن گئے، ایلوپیتھی پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ جو یونانی کے بارے میں ایک تصور تھا، حکما ان کا جو مطلب کا سلسلہ تھا، اور جس طرح سماج میں ان کی عزت تھی، وقار تھا، اور وہ سماج کے سب سے اہم فرد سمجھے جاتے تھے، عربی، فارسی، اسلامیات، شعر و ادب سے غیر معمولی ان کا تعلق، وہ اردو کے ساتھ ساتھ متاثر ہوا ہے۔ یعنی یونانی طب کے کیس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اردو کے آئینے میں دیکھیے، جو ملک میں صورتحال سن 47 کے بعد اردو کے لیے پیدا ہوئی وہ یونانی کے لیے پیدا ہوئی۔ علوم و فنون کا تعلق، یہ زبان و ادب کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، علاقے سے ہوتا ہے۔ یونانی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کثرت سے غیر مسلم اطباء ہیں کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ بغداد کا ایک مسلمان طبیب یہ شکایت کرتا نظر آ رہا ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ طبیب تو غیر مسلم ہی اچھا ہوتا ہے، تو میں حالانکہ بہت قابل ہوں، بہت لائق ہوں، لیکن مجھ کو لوگ حاذق معالج نہیں سمجھتے۔ اور یونانی کے جو اساتین ہیں، اہم ترین کتابیں ہیں 4، ان میں سے ایک فردوس الحکمت، دوسرے کامل الصناع، دونوں غیر مسلم طبیب ہیں۔ تیسری اہم کتاب کتاب المیاں ابو سہل مسیحی کی، وہ بھی غیر مسلم ہے۔ صرف 2 رہ گئے، ایک ابن سینا اور رازی۔ باقی جو مشہور طبیب ہیں، علی بن ربن طبری، فردوس الحکمت جس کی ہے، علی بن عباس مجوسی جس کی کامل الصناع ہے، سب غیر مسلم ہیں۔ تو طب یونانی کا ایک بڑا امتیاز یہ رہا ہے کہ اس میں اچھا پھر آپ دیکھیے کہ بنو امیہ کے دور میں خاندان حکم پورے بنو امیہ کے دور میں چھایا رہا۔ 91 برس کا دور ہے بنو امیہ کا، 91 برس تک خاندان حکم کے اطباء دربار میں اور دمشق میں چھائے رہے، نسلاً بعد نسل۔ بنو عباس کے عہد میں خاندان بختشو جو غیر مسلم عیسائی خاندان ہیں، تقریباً 200 برس چھائے رہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ عراق کی جو مثال دی ہے اور کہا ہے کہ غیر مسلم اطباء جو ہیں ان کی خدمات غیر معمولی رہی غیر معمولی، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جس طرح اردو کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے اسی طرح طب یونانی کو بھی مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے؟ میں نے تو ابھی کہا آپ سے، یہی تو بات میں نے کہا کہ طب یونانی کا جو کیس ہے وہ اردو زبان سے مختلف نہیں ہے۔ طب یونانی بھی ہماری جھولی میں ڈال دی گئی مسلمانوں کی، اور ورنہ سن 47 سے پہلے یہ عالم تھا کہ جب اردو کا زمانہ تھا کہ پنجاب کے آیورویدک کے لوگ اپنے بورڈ پر حکیم لکھ کے لگاتے تھے، کیونکہ آیورویدک کے نام سے مریض نہیں آئے گا۔ وہ پھر جب مریض ان کے مطلب کے اندر چلا جاتا تھا، یونانی و طبیب سمجھ کے پھر وہ نسخہ آیورویدک میں لکھتے تھے، تو یہ مقبولیت تھی اور حد عزیزی حاصل وہاں طب یونانی کو۔ اب چونکہ یونانی طب اردو سے وابستہ ہے تو بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ نے طب یونانی کو اردو کا دم چھلا بنا رکھا ہے، آپ طب یونانی کی ترقی چاہتے ہیں یا اردو زبان کی ترقی چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 300 برس سے عربی فارسی کی کتابوں کو اردو میں منتقل کیا، اور اردو میں منتقل کرنے میں بڑا وقت لگا۔ آپ خیال فرمائیے کہ 1947 تک بہت سے کالجوں میں، لکھنؤ میں اور دلی میں طب عربی فارسی میں پڑھائی جاتی تھی، اس کا میڈیم آف انسٹرکشن عربی تھا۔ اور جو لوگ دلی طبیہ کالج میں دیکھ لیجیے کہ جو عربی میں طب پڑھتے تھے، میڈیم آف انسٹرکشن ان کا عربی تھا، ان کو فاضل طب کی سند دی جاتی تھی، اور جو اردو میں وہی نصاب جب اردو میں وہ پڑھتے تھے تو انہیں کامل طب کی سند دی جاتی تھی۔ تو 1947 تک یہ صورت رہی، تو بڑی مشکل سے جا کر عربی فارسی کی کتابوں کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ اب ہندی یا تمل اور تیلگو اور دوسری زبانوں میں اردو کو منتقل کرنے میں بڑا وقت لگے گا۔ پھر ان زبانوں کے ماہرین بھی ہونے چاہیے جو اس زبان کو بھی جانتے ہوں، اردو بھی جانتے ہوں، طب بھی جانتے ہوں، تو یہ آسان کام نہیں ہے دوسری زبانوں میں اردو کے علاوہ طب کو منتقل کرنا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے تعارف کے دوران یہ نہیں بتایا کہ آپ ابن ابی سینا جو اکیڈمی ہے
اس کے فاؤنڈر بھی ہیں آپ اور اس کے پریزیڈنٹ بھی ہے، تو کیا ابن سینا کے جس نام کو آپ نے منتخب کیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ دیکھیے، ابن سینا کو اس لیے منتخب کیا کہ مسلمانوں نے 1400 برس میں ابن سینا سے بڑا اسکالر، اس سے بڑا سائنٹسٹ، جی اس سے بڑا فلاسفر، اس سے بڑا فزیشین نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم نے علمی دنیا کو اور سائنس کی دنیا کو کوئی گفٹ دیا ہے تو ابن سینا کی شکل میں دیا ہے۔ ابن سینا وہ شخص ہے جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ 18 برس کی عمر کے بعد میری نالج میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا۔ ساری سائنس، ساری میڈیسن، ساری فلاسفی، سارا لٹریچر 18 برس۔ دنیا میں کسی شخص نے یہ نہیں کہا ہے کہ 18 برس کے بعد میرے علم میں کچھ بھی نہیں بڑھا، اور 57 برس کی عمر میں مر گیا، اور 250 سے زیادہ کتابیں لکھ گیا، جن میں سے صرف ایک کتاب القانون میں 10 لاکھ الفاظ ہیں، 1 ملین۔ تو ایسا جینیس، ایسا عبقری اور اتنا بڑا آدمی ہم نے نہیں پیدا کیا۔ تو اسی کے نام پر میں نے اس کو بنایا ہے۔ اور آپ یہ خیال کیجئے کہ ابن سینا وہ شخص ہے کہ 1000 برس میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ ابن سینا غائب رہا ہو۔ جیسے فیشن تھا کہ ابن سینا پر کام کرو ورنہ لوگ ہم کو پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے، ریکگنائز نہیں کریں گے ہمیں، اور کوئی ماڈرن یورپین لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں ابن سینا کو ٹرانسلیٹ نہ کیا گیا ہو۔ لیٹن، فرینچ، جرمن، انگلش، ازبک، رشین۔ ابھی 2015 میں اس کا اسرائیلی ہیبرو ایڈیشن آیا ہے قانون کا۔ 1999 میں USA سے اس کا ایک انگلش ٹرانسلیشن، 4 پہلے چھپ چکے تھے، 5واں القانونی کا انگلش ٹرانسلیشن آیا۔ میرے خیال سے مذہبی کتابوں کو چھوڑ کر دنیا میں کسی سبجیکٹ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا اتنی بہت سی زبانوں میں ترجمہ، شرحیں، حاشیے، تعلیقات، اختصارات نہ کیے گئے ہوں۔ بہرحال ناظرین، جیسا کہ حکیم سید ضیاء الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ ابن سینا کی خدمات ناقابل فراموش ہے، اور طب کی دنیا اسے نظر انداز نہیں کر سکتی اور کسی بھی حال میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اور میں چاہوں گا کہ جو خدمات آپ کی فاؤنڈیشن کی ہے وہ ہم دیکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں۔ ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ملک ممتاز طبیب حکیم سید ضیاء الرحمن صاحب سے، جو غیر معمولی خدمات رکھتے ہیں طب یونانی کے میدان میں۔ بہرحال آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے جو 30 تصانیف ہیں، اب 30 نہیں ہیں، میری 51 کتابیں ہیں۔ اچھا، اور 30 تو آپ نے ویب سائٹ میں دیکھی ہوں گی بہت پہلے، لیکن میری ماشاءاللہ 51 کتابیں چھپ چکی ہیں اب تک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی ایک مصنف ہوتا ہے، جو تصنیف کرتا ہے، بہت ہی عرق ریزی سے کام کرنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ ایک کتابوں کے لیے بھی وقت دیتے تھے اور اپنے جو فرائض تھے وہ بھی انجام دیتے رہے؟ تو کیا آپ کو اس دوران کچھ پریشانی یا مشکل پیش نہیں آئی؟ مجھے کچھ مشکل پیش نہیں آئی۔ میں جب 15-16 برس کا تھا تو میں نے مولانا مودودی کو پڑھا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ اگر تم کو دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو تم اپنا وہ کام مت کرو جو دوسرا کر سکتا ہے، تم اپنا وہ کام کرو جو صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ چنانچہ میں 45-50 برس سے اپنے بینک نہیں گیا۔ کیا کروں جا کے؟ کوئی صاحب آئے، بھائی میرا چیک ہے، آپ کیش کرا لائیے، میری پاس بک ہے، آپ اپڈیٹ کرا دیجئے۔ میں کبھی بازار نہیں گیا شاپنگ کے لیے۔ باٹا کا جوتا پہنتا ہوں، سائز معلوم ہے، کوئی بھی گیا، بھائی میرے لیے فلاں سینڈل لا دیجئے، کرتا پاجامہ ہے، بھائی کرتا پاجامہ لا دیجئے، یہ سائز ہے۔ یا یہ کہ
گھریلو سامان اور بازار سے خریدتے پھر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے تو وقت دے رہے ہیں، اور شادیاں ہو رہی ہیں بچوں کی تو اس کے لیے بڑا پریشان پھر رہے ہیں وینو کے لیے اور انتظامات کے لیے. میں نے کبھی وقت نہیں دیا ان چیزوں کو، اور میں نے صرف وہ کام کیا جو میں ہی کر سکتا تھا. میرے دوست احباب اعزاء اقارب دوسرے لوگوں نے شادی کے انتظامات اور دوسرے گھریلو تقریبات کے لیے وقت دیا، تو مجھ کو یہ بڑا ایڈوانٹیج رہا، اور مجھ کو ہر عمر میں ہر دور میں ایسے احباب متعلقین رہے وابستہ کہ جو میرے کام انجام دیتے رہے، اور میں نے یکسو ہو کر بہت تسلسل اور انہماک کے ساتھ علمی کام کیا. بحیثیت حکیم آپ کیا کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے انسان کو کیا کیا چیزیں اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہے وقت کی پابندی. قوموں کی ترقی کا راز وقت کی پابندی میں ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں کہ دنیا میں کسی مذہب کے لوگوں کو وقت کا اس قدر پابند نہیں کیا گیا ہے جتنا مسلمانوں کو. سحر کا وقت اگر 3:27 ہے تو 28 نہیں ہو سکتا. بے شک. افطار کا وقت اگر 5:29 ہے تو 28 نہیں ہو سکتا. بالکل. ایسی ہی نمازوں کے جو اوقات ہیں، میں بھوپال کے رہنے والا، وہاں عیدگاہ ذرا بلندی پر ہے. اس زمانے میں آبادی نہیں تھی تو دور سے نظر آتے تھے لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے. تو میں چھوٹا تھا، میں سوچتا تھا کہ اگر 5 منٹ نماز ذرا سے آگے بڑھا دی جائے تو یہ ہزاروں آدمی آ رہے ہیں، ان کو جماعت مل جائے گی. اور عید کی نماز فرادہ تو پڑھی نہیں جاتی، جماعت سے پڑھی جاتی ہے. مگر صاحب کیا مجال ہے، ٹھیک ٹائم پر، نہ کسی بادشاہ کا، نہ سلطان کا، نہ خلیفہ کا، نہ یونیورسٹیز میں وائس چانسلر، کسی کا انتظار نہیں، ایگزیکٹ ٹائم جو ہے اس پر جماعت شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے اپنے بچپن میں بزرگوں کو اپنے دیکھا ہے کہ اگر بیچارے مؤذن کو جمعے کی نماز میں 1 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو پیشانیوں پر بل پڑتے تھے اور گھڑیاں دیکھتے تھے 1 منٹ کی تاخیر پر. اور وہی لوگ عملی زندگی میں کوئی وقت کے پابند نہیں. صحیح ہے، بالکل. شام کو آئیں گے، بھئی شام کی رینج تو بہت لمبی ہے، 5 بجے آؤ گے، 6 بجے آؤ گے، میں تو آپ کا انتظار کروں گا. تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ مذہبی طور پر تو ہم وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور ہماری ساری ادائیگیاں، لیکن وہی ہماری عملی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں. ہم سے زیادہ وقت ضائع کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو قوموں کی اور فرد کی ترقی کا راز وقت کی پابندی میں ہے. اگر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مسلمان بہت استعمال کرتے ہیں، برکت ہو رہی ہے، پیسے میں برکت ہو رہی ہے. بھئی وہی تنخواہ وہ پروفیسر کی ہے، وہی اس کی ہے، تو برکت کیا مطلب؟ کوئی تکیے کے نیچے روپے رکھ جاتا ہے کہ اس کے یہاں برکت ہو رہی ہے، اس کے یہاں نہیں ہو رہی. برکت کا یا وقت میں برکت ہو رہی ہے. بھئی سب کے 24 گھنٹے ہیں، وہ اس کے ہاں کیا برکت ہو رہی ہے جو آپ کے یہاں وہ نہیں ہو رہی. تو برکت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اوپر سے کچھ اس کے لیے خاص رعایتیں نازل ہو رہی ہیں اور سہولتیں اس کو حاصل جو دوسروں کو نہیں، کچھ نہیں ہے. وقت کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دوسرے لوگوں کا وقت خراب ہو رہا ہے، غیر یعنی ایسے امور میں کہ جس کو دوسرا انجام دے سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، وہاں سے آپ اپنے وقت کو بچا رہے ہیں اور دوسری جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ وقت کی برکت کا مطلب ہے. 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اگر آپ اس کو کریں. اور ایسی پیسے کی برکت کا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، بیٹیوں کی شادی کر کے نہیں گئے، بھائی کو شادی کرنی پڑ رہی ہے. باپ مکان بنا کے نہیں گئے، آپ کو مکان بنانا پڑ رہا ہے. باپ گاڑی خرید کے نہیں گئے، آپ کو گاڑی خریدنی پڑ رہی ہے. بیٹی کو طلاق ہو گئی، بہن گھر آ گئی، بیوہ ہو گئی، تو آپ پر ذمہ داریاں بڑھ گئیں. اور دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے بچایا. یہ ہے برکت کا مطلب کہ دوسرے لوگوں کا پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہے وہاں آپ کا پیسہ نہ خرچ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے. یہ ہے برکت. میں نے بڑے علماء سے پوچھا کہ برکت کا لفظ بہت یوز کرتے ہیں آپ، برکت کیا مطلب ہے؟ نہیں بتا سکے لوگ. برکت کا مطلب یہ ہے وقت کا کہ جہاں دوسروں کا وقت ضائع ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو. پیسے کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دوسروں کا پیسہ صرف ہو، آپ کا نہ ہو. آپ کو مکان نہیں بنانا پڑا، آپ کے والد بنا گئے، دوسرے کو بیچارے کو مکان بنانا پڑ رہا ہے. تو بہت سے وہ اخراجات اور بہت سے وہ صرفے جو دوسروں کو کرنے پڑ رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. یہ ہے. یہ تو کامیابی کا راز آپ نے بتایا ہے کہ وقت کی پابندی ہے. لیکن اچھی صحت کا راز کیا ہونا چاہیے؟ اچھی صحت کا یہ راز ہے کم کھانا
جی فاقہ. جی میں اکثر و بیشتر میں آپ سے اپنے منہ سے کیا عرض کروں، مجھے میری میڈیکل بک جو ہوتی ہے سروس کلاس لوگوں کی 40 سال میں ایک بھی انٹری نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کھانے کے اوپر میرا بالکل نہیں ہے. کھانا مارتا ہے انسان کو. نہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھا کھا کے مرتے ہیں، کہہ تو رہا اور ہوں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کھا کے مرتے ہیں. نہیں بغیر کھائے کوئی نہیں مرتا. بھوکے لوگ مر رہے ہیں. 24 گھنٹے نہیں 24 دن تک آدمی بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے. 24 دن تک. جی. اور جو بھی لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں کھا کھا کے مارتے ہیں. جتنی بھی بیماریاں اس وقت ہیں سب لائف اسٹائل ڈیزیزز ہیں. ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، اوبیسٹی، ڈائبٹیز، آرتھرائٹس، جتنی اس طرح کی بیماریاں ہیں سب لائف اسٹائل سے تعلق رکھتی ہیں. کھا کھا کے انسان مارتا ہے. یعنی ہماری طرز حیات جو ہے اس کے حساب سے. بالکل. جی جی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کی جو نسل ہے، بزرگ جو ہمارے ہیں، اور جو یہ موجودہ نسل ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے فرق بہت بڑا یہ ہے کہ پہلے بزرگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. جی. وہ اپنی صحت کی طرف سے اتنے کانشیس نہیں تھے. لیکن اب موجودہ نسل کانشیس ہو رہی ہے، پانی کے سلسلے میں، دوسرے غذاؤں کے سلسلے میں، کھانے کے سلسلے میں، معمولات ان کے. تو اب عمر کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے. پہلے عمر کا تناسب بہت کم تھا. ہندوستان میں ہمارے ملک میں 1947 میں عمر کا تناسب تھا 45 برس. 2010 میں بڑھ کر ہو گیا 65 برس. یورپ کا 65 تھا، وہ بڑھ کے ہوا 75. جاپان کا بڑھ کر ہو گیا 80. اور اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ ایج سرکاری ملازمتوں میں پہلے 55 تھی، بڑھ کر 58 ہوئی، 60 ہوئی، 62 ہوئی، اب یونیورسٹیز میں 65 ہے. تو عمر کا تناسب بڑھ رہا ہے. اب صحت زیادہ بہتر ہو رہی ہے. یہ خیال کہ صاحب پہلے صحت بہت اچھی ہوتی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے. پہلے لوگ 50 برس پہ پہنچ کر بوڑھے بزرگ معلوم ہوتے تھے. اب لوگ 80 برس کے ہو گئے ہیں اور وہ بزرگی کے آثار نمایاں نہیں ہیں ان کے اوپر. اویئرنیس بڑھ رہی ہے. حفظان صحت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں سرکاری طور پر نہ صحیح، ذاتی طور پر ہر شخص اب اس کا اہتمام کرتا ہے. ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے کہ یونانی طب کا جو سسٹم ہے یا یونانی طب ہے، اسے فروغ دینے کے لیے موجودہ دور میں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو ہمارے ہندوستان میں آپ نے کہا کہ بہت فروغ پا رہا ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر طب یونانی پر بہت کام کیا جا رہا ہے، اور یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں انہیں بھی موقع دیا جا رہا ہے وہاں پر. کیا موقع دیا جا رہا ہے؟ یعنی وہاں پر ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں. میں نے خود دبئی وغیرہ میں دیکھا ہے، باضابطہ وہاں پر ملازمتیں کر رہے ہیں وہ. جی. دیکھیے اصل میں جب سے فارماسیوٹیکل لیبوریٹریز آئی ہیں، مثلا ہمدرد دواخانہ ہے، طبیہ کالج ہے یا دوسری ہیں، تو پہلے دوائیں اطباء اپنے مطبوں میں مریضوں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو وہ کلچر ختم ہو گیا. اب بہت سے مریض خود ہی جا کر دوائیں خرید لیتے ہیں. پہلے یہ موقع حاصل نہیں ہوتا تھا مریضوں کو کہ وہ کسی دواخانے سے جا کے دوائیں خرید لائیں، اس لیے کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. دوا تو طبیب کے مطب میں ملے گی جو وہ دے گا ہم کو. اب وہ طبیب کے مطب میں جانے کے بجائے انہیں سب پتہ ہے، سینکڑوں برس سے چلا آ رہا ہے ایک سلسلہ کہ جوارش جائنو، جوارش کمونی، شربت بزوری، یہ فلاں اس میں یہ حب مقل اور جوارش مقل. تو بہت سے لوگ یونانی دوائیں استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مطبوں میں نہیں آتے. پہلے ہر شخص کو مطب میں آنا پڑتا تھا، اس لیے کہ دوا بازار میں ملتی ہی نہیں تھی بنی بنائی. تو اور یونانی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں ترقی یافتہ شکل میں ہے. لیکن بس افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فارغین یونانی کی طرف بڑی بے توجہی برتتے ہیں، یونانی دوائیں اپنے استعمال میں نہیں لاتے ہیں. اور مجھے تو ایک چیز اور محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ سینکڑوں برس میں جا کر ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں جو یونانی مزاج بنایا تھا، یونانی کے لیے ایک فضا ہموار کی تھی، اور لوگوں کو یونانی پر جو اعتماد و کانفیڈنس تھا وہ ختم ہو رہا ہے ہماری ان باتوں کی وجہ سے. ایک مختصر سا جواب چاہتا ہوں میں کہ سارے ہندوستان میں ایسا کون سا شہر ہے جو طب یونانی کے لیے زرخیز کہا جا سکتا ہے؟ حیدرآباد.
جی جی آپ کا شہر جی جی حیدرآباد میں آج بھی یونانی ایک زندہ شکل میں نظر آتی ہے. بہت بڑے بڑے پیاری متم ہیں لوگوں کے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے حیدرآباد آ کر. حیدرآباد نہ صرف یونانی کا بلکہ معلوم ہوتا ہے اردو کا شہر ہے, یونانی کا شہر ہے, قدیم تہذیب کا شہر ہے. اور حیدرآباد کی جو حیثیت آزادی سے پہلے تھی ریاستی دور میں, وہ بڑی حد تک آج بھی قائم ہے. لکھنؤ, دلی سب ختم ہو چکے ہیں. بھوپال اور دوسرے وہ علاقے جو مسلم تہذیب کے مرکز تھے اور تمدن کے, وہ ثقافت کے, لیکن حیدرآباد باقی ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے حیدرآباد آ کر اور دیکھ کر. بہرحال حیدرآباد باقی ہے اور انشاءاللہ باقی بھی رہے گا. آپ سے جیسے ہمارے پروگرام کی ایک روایت رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر ایک میسیج لیتے ہیں اپنے مہمان سے, تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج تعلیم. جی جی. مسلمانوں کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے. سر سید نے تعلیم پر پوری توجہ کی. راس محسوس سے سب نے کہا کہ آپ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کا کسی کو حق نہیں ہے. علامہ اقبال تک نے راس محسوس سے علی گڑھ پہنچ کر اصرار کیا کہ آپ ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کریں, لیکن راس محسوس نے کہا کہ میری قوم جاہل ہے, میں ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں, تو کسی اور ابھی سیاست کا کیا فائدہ. تو میرا بھی یہی پیغام ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ کرنا چاہیے. دیکھیے کوئی خاندان ہو, قوم ہو, ملک ہو, پہلے آتی ہے تعلیم, پھر دولت, پھر تہذیب, اور تہذیب تک پہنچنے میں 150 برس لگتے ہیں. 150 برس کا مطلب 6 نسلیں, باپ بیٹے میں جو گیپ مانا گیا ہے 25-30 سال کا مانا گیا ہے. تو ہندوستان کے مسلمانوں کی 90% آبادی تعلیم سے محروم ہے. جب تعلیم نہیں ہے تو دولت کہاں سے آ جائے گی؟ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اور تہذیب کہاں سے آ جائے گی؟ تو ہم سویلائزیشن کے اسٹیج سے 80 برس دور ہیں ابھی. 80 برس. اور جو مسلمانوں میں آپ کو ہر قسم کا ٹچا پن, گھٹیا پن, جھوٹ, مکر, لغبیانی, وعدہ خلافی نظر آ رہی ہے, یہ نیوز نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. یہ حرکتیں ان سے سرزد ہونی چاہیے اور 80 برس تک اور ہوتی رہیں گی. 90% مسلمان وہ ہیں جن کی پہلی نسل ہے, زیادہ زیادہ دوسری, خود ہی پڑھنے لکھنے شروع کیا, پیسے کمانے شروع کیے. زیادہ زیادہ باپ کچھ پڑھ لکھ گئے تھے, پیسے کما لیے تھے. دادا کے بارے پوچھی سناٹا. تو جو بھی تعلیم آئی ہے, جتنی بھی آئی ہے, جو بھی پیسہ آیا ہے, جتنا بھی آیا ہے, وہ سن 47 کے بعد آیا ہے, اور 70 برس ہوئے ہیں. 80 برس باقی ہیں. میں نے جو ابن سینا اکیڈمی اب بنائی ہے وہ صرف اپنی ثقافت اور تہذیب کو, وراثت کو بچانے کے لیے بنائی ہے کہ ابھی تو ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے اپنی وراثت کا اور تہذیب کا, لیکن 80 برس کے بعد جب تعلیم, دولت, 5-6 نسلیں, تب یہ اپنے ماضی کو ڈھونڈیں گے, تاریخ پر نظر ڈالیں گے, وراثت کی یاد ستائے گی, شعور بیدار ہوگا, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو بہرحال بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا ہے کہ تعلیم جی بہت بڑی بات ہے, اور قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے. تعلیم اسے بہادر بناتی ہے, اسے حاکم بناتی ہے, تعلیم ہی ہے. بہرحال انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.